हेलो गाइस, मैं नमशेम। मेरा नाम है अन्नू। तो थर्ड खलीफा ऑफ इस्लाम, ठीक है, मतलब हम जो तीन खलीफा उनको हम ज्यादा जानते हैं, ठीक है, जो हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीकी है ना, रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो ये तीनों को हम जानते हैं और उनके ऊपर, लेकिन जो थर्ड खलीफा है ना, उससे भी हम इतना कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर हमसे कोई नाम भी पूछेगा ना तो हम शायद नाम भी नहीं बता पाए, क्योंकि इतने हम उनसे कनेक्ट ही नहीं हुए। तो उनके बारे में ये बता रहे हैं, और ये वीडियो भी काफी छोटी है। बाकियों के बारे में इन्होंने बताया आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट। ये वीडियो है 13 मिनट की, तो इनका टाइमिंग काफी कम था क्या, ये थोड़ा हमें इसी वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हजरत उमर पर हमला किया गया, हजरत उमर जमीन पर गिर गए और उन पर हमला करने वाला फिरोज मस्जिद से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया, फिरोज ने उसी खंजर से अपना गला काट दिया, जिसके बाद मुसलमान हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। लेकिन घर पहुंचते ही जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया, तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर आने लगा। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अब आपका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अब जब हजरत उमर ने अपने ही मौत की खबर सुनी, तो वो इस सोच में पड़ गए कि मुसलमानों की इस खिलाफत, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, का नया खलीफा कौन होगा। तो अब हजरत उमर से उनके मिनिस्टर्स, जनरल्स और बड़े बड़े सहाबा आकर मिलने लगे और सब मिलकर हजरत उमर को इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में अपनी राय देने लगे। तो सबसे पहले एक आदमी ने हजरत उमर को अपनी राय दी कि या अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा हैं और दुनिया का रिवाज यह है कि हर बड़े बादशाह के बाद उसी का बेटा बादशाह बनता है। तो अब आप भी अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुसलमानों का नया खलीफा बनाए। ये सुनकर हजरत उमर ने उसे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तबाह करे। अफसोस है तुम्हारी इस सोच पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह नहीं चाहा कि मुसलमानों की खिलाफत मेरे खानदान को मिले, क्योंकि हजरत उमर ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खिलाफत भी रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की तरह सिर्फ एक खानदान के कंट्रोल में रहे। अब जब हजरत उमर ने सबके सामने अपने बेटे को खिलाफत से दूर कर दिया था, तो मदीना के सारे लोग हैरान थे कि आखिर हजरत उमर किसको खलीफा नॉमिनेट करेंगे। फाइनली हजरत उमर ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, लिखो, मैं अपने बाद सिर्फ 6 लोगों को मुसलमानों का खलीफा बनने के काबिल समझता हूं। ये 6 सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इन सब का ताल्लुक उन 10 लोगों से था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिन्हें अशरा मुबशरा 10 ब्लेस सहाबा कहा जाता है। लेकिन अब मसला यह था कि इन 10 सहाबा में एक तो हजरत उमर खुद थे और 2 सहाबा उनसे पहले ही फौत हो चुके थे, और 7 सहाबा ऐसे थे जो अब भी जिंदा थे। तो हजरत उमर ने इन 7 सहाबा में से 6 को खिलाफत के लिए नॉमिनेट किया और सिर्फ एक को बाहर रखा, क्योंकि इस सहाबी का नाम सईद बिन जैद था और ये हजरत उमर के कजन और उन्हीं के कबीले से था। मतलब हजरत उमर अगेन ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत किसी एक खानदान के कंट्रोल में आए, चाहे वो खानदान उनका अपना ही क्यों ना हो। साथ ही हजरत उमर ने यह ऑर्डर भी दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भी खिलाफत के इस फैसले में शामिल किया जाए, लेकिन उसे मुसलमानों का खलीफा बनने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर ने वफात से पहले मुसलमानों को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि मुझे दफनाने के फौरन बाद इन 6 सहाबा को मदीना के एक घर में बंद कर दिया जाए, ताकि ये खलीफा का फैसला कर सके, जिसके बाद इनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि ये लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक को मुसलमानों का तीसरा खलीफा बनाए, और साथ ही 50 लोगों को तलवारों के साथ इस घर के बाहर
ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشنز کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے پہلے الیکشنز میں سے ایک تھا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائس دی۔ اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلمز کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا۔ ناؤ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینہ کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے آرڈرز کے مطابق اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔ اب اگر ان 6 صحابہ کی لائفز کو غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جو حضرت عمر کے دور میں فوجی جنرلز تھے، اور باقی 3 ایسے تھے جو سویلینز تھے۔ تو جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی، ان 3 فوجی صحابہ نے اپنے آپ کو خلافت کی ریس سے باہر کر دیا اور اپنا ووٹ باقی 3 سویلین صحابہ کو دیا، جس میں سب سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ تو اب خلافت کے لیے صرف 3 نام باقی رہے، عبد الرحمن، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو، میں بھی مسلمانوں کی اس ایمپائر کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ جس کے بعد آف کورس خلافت کے لیے صرف 2 نام باقی رہے، عثمان اور علی۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج آلموسٹ 70 سال تھی، جس کے مقابلے میں حضرت علی کی ایج صرف اور صرف 45 ایئرز تھی۔ مطلب حضرت عثمان حضرت علی سے تقریباً 25 سال بڑے تھے، اور ان دونوں میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، یہ فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب جب مسلمانوں کا نیا خلیفہ چوز کرنے کی ساری طاقت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھی، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اب اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے پوچھی، جس کے بعد وہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈرز کے پاس گئے، ان کی بھی رائے لی، اور خلیفہ کے اس ڈیسیژن میں عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے یوتھ اور ایون غلاموں کے پاس بھی گئے کہ اسلام کا نیا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ تو اب ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پورے عرب میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نوٹ کیا کہ عرب کی عوام میں حضرت عثمان کی پاپولیرٹی حضرت علی سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت عثمان ایک صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خلافت کے سب سے امیر آدمی بھی تھے، اور مسلمانوں کی اس پوری خلافت میں اپنی جنراسٹی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے عرب کے عام لوگ حضرت عثمان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اب تک حضرت عمر
اپنے 10 سال کی خلافت میں ایک بہت ہی سخت خلیفہ تھے اور انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بہت ہی سٹرکٹ رولز بنائے تھے. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی نرم دل انسان ہے. اور حضرت علی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ بھی حضرت عمر کی طرح ایک سخت خلیفہ بنے گا. یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, اگر تم میری جگہ ہوتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتا. اسی طرح حضرت عبد الرحمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی یہی بات پوچھی تو حضرت علی نے بھی کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ عثمان کو بناتا. جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے, مدینہ کے سارے مسلمان فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس دن مسجد میں اتنے لوگ جمع تھے کہ ایون حضرت عثمان کو بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی اور وہ مسجد کے سب سے آخر میں جا کر بیٹھے. ناؤ پوری مسجد خاموشی سے تیسرے خلیفہ کے نام کا انتظار کرنے لگے. تو عبد الرحمن بن عوف ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا, علی کیا تم اللہ, اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر کے طریقے پر چلو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا مجھ میں طاقت ہو, مطلب I will do my best. جس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا, ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی یہی سیم بات پوچھی, جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا. آخر عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ہاتھ اٹھائے, آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ, خلافت کی جو ذمہ داری آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی اسے میں آج عثمان کے حوالے کرتا ہوں اور یہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہوگا. یہ سن کر سب سے پہلے حضرت علی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, جس کے بعد مسجد میں بیٹھے سارے لوگ حضرت عثمان کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. تو حضرت عثمان مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور اپنی خلافت کی پہلی سپیچ کی, جس میں انہوں نے لوگوں کو دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا حکم دیا. آلموسٹ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان نے اپنا سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ مسلمانوں کی اس خلافت کی پوری فوج اور گورنمنٹ آفیسرز کی تنخواہوں کو بڑھا دیا جائے. اور پھر مدینہ سے حضرت عثمان نے سارے گورنرز کی طرف لیٹرز بھیجے, کوفہ, بصرہ, دمشق, الیگزینڈریا. ان لیٹرز میں حضرت عثمان نے کلیئر آرڈر دیا تھا کہ حضرت عمر تو دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن مسلمانوں کی یہ خلافت اب بھی اسی طرح چلے گی جیسے حضرت عمر کے دور میں تھی. اب جیسے یہ لیٹرز مدینہ سے ان گورنر تک پہنچے تو وہ سب ان لیٹرز کو پڑھ کر حیران رہ گئے, کیونکہ پہلی بار یہ لیٹرز خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف سے نہیں بلکہ امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے تھے. اور اس طرح اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا, خلافت آف عثمان رضی اللہ عنہ. سبسکرائب. وہ نہیں بتایا کہ جب خلافت آ گئی تو اس کے بعد کتنا مطلب بڑھا تھا, اور ہے نا ایریا بڑھا تھا یا اور زیادہ لوگ اسلام کی طرف آئے, یہ چیز نہیں بتائی. بس وہ تھا کہ وہ چنے کیسے گئے یہ بتایا اس ویڈیو میں نا. اگر پورا بتاتے تو 20 منٹ کی ہو جاتی ہے ویڈیو, ہے نا, کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کچھ جو ہے بہتری کے لیے چینجز کرے یا کچھ, کیا وہی بتانا چاہیے تھا. چینج ہوئی ہوگی نا, جیسے چینج تو کچھ نہیں کر سکتے, اس کو امپروو اور کر سکتے, سمجھ رہے ہو, چینج نہیں کر سکتے. انسٹاگرام پہ بھی میں نے پچھلی بار جیسے بولا تھا کہ ہم 3rd خلیفہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, تو میرے کو کسی نے کمنٹ کیا تھا, میرے کو اب یاد آ گیا کہ اب وہ اس کا وہ اپنا ایک فلسفی ہے اس بندے کی. اس نے میرے کو کمنٹ کر کے بولا کہ بھائی جو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ٹھیک ہے، جو سیکنڈ خلیفہ ہے، ان کو حضرت علی کے ہی کسی اس نے فالوور نے مروایا تھا تاکہ حضرت علی بن جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمان کو نہیں مار سکتا ہے نا، اسلام میں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور اوپر سے مطلب حضرت علی سے پیار کرنے والا یا انہوں نے خود، میرے کو تو نہیں لگتا یہ بات. وہ ویسے ہی کوئی ہوگا جس نے مروایا ہوگا نا. تو اس بارے میں میرے کو بتانا، کیونکہ وہ تو اب میں اس کا کیا جواب دوں، ہم کو تو نا کچھ تو اتنا وہ پتا ہے کہ نہیں. ہم نے تو حضرت عمر کی لائف جو دیکھی تھی ہم کو تو وہ پتا ہے، ہم نے بھی حضرت علی کی لائف بھی اتنی نہیں دیکھی ہے. تو بتانا مجھ کو اس بارے میں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو ملتا ہے نیکسٹ میں کوئی اور ویڈیو ہو تو بتانا. بائے. سبسکرائب.